बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल-फजर यूट्यूब चैनल और आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। आप सबके इल्म में है कि गुज़िश्ता हफ़्ते लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ कि मोटरवे पर एक ख़ातून के साथ जो है वो ज़्यादती की गई। अभी तक उसका जो एक मरकज़ी मुल्ज़िम है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका। लेकिन असल बात ये है नाज़रीन कि उस वाक़ये के बाद ये वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। गो कि ये वाक़यात पहले भी बहुत ज़्यादा होते थे, रिपोर्ट कम होते थे। हमने देखा कि ज़ैनब एक मासूम बच्ची जिसको कसूर में ज़्यादती के बाद जो है वो कत्ल किया गया। इस तरह के जो वाक़यात हैं, जब भी ऐसा कोई वाक़या होता है इस पर डिबेट शुरू होती है कि मुल्ज़िम को, मुजरिम को सज़ा क्या दी जाए। आज हमारे साथ अब्दुल शकूर हक़ानी साहब, मौलाना साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि दीन इस्लाम ने जो है वो क्या सज़ाएँ जो हैं उनका बताया हमें, और साथ ही साथ उस पर शराइत क्या हैं। यानी अगर किसी मुजरिम को, किसी मुल्ज़िम को सज़ा देनी है तो किन शराइत पर सज़ा देनी है। साथ ही साथ एक बड़ा नाज़रीन अहम जो है वो मुतालबा है जो अक्सर लोग करते हैं ऐसे वाक़यात के बाद। जब कसूर में ये वाक़या हुआ था नन्ही ज़ैनब के बाद, तो लोगों ने कहा था कि वो इमरान जो मुल्ज़िम था, मुजरिम है, जो अभी भी जेल के अंदर है, उसको सरेआम फांसी दी जाए। तो ह्यूमन राइट्स के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, बड़ी मोमबत्तियाँ लेकर जो है वो बाहर आ गए थे। तो मौलाना अब्दुल शकूर हक़ानी साहब से हमें ये जानना है कि क्या हम सरेआम फांसी दे सकते हैं, सरेआम कोड़े मारे जाएंगे, संसार किया जाएगा? आखिर इस्लाम ने, जिसको हम सब ने फॉलो करना है, आईने पाकिस्तान ने जिसको फॉलो करना है, इस्लाम ने हमें क्या तालीमात दी हैं, क्या सज़ाएँ हैं, ये मौलाना साहब से जानते हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मौलाना साहब बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपके साथ बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। रमज़ान के बाद आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है ये अब जारी रहेगा और लोग जो हैं हमारे नाज़रीन, व्यूवर्स, अब नई नई वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपके साथ देखते रहेंगे। ये जो वाक़या हुआ अलामा साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ़ सज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं लोगों की जानिब से, आखिर इस्लाम ने क्या सज़ाएँ बताई हैं हमें, स्पेशली ऐसे घिनौने वाक़यात के बाद? बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। ज़ैन भाई, ये जो वाक़या है ये बहुत बड़ा जुल्म है, बल्कि दरिंदगी है। बेशक बेशक। इसको तो मुल्ज़िम को इंसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि जानवर भी अपने जानवर भाई का ख्याल रखता है जब वो किसी परेशानी में होता है। बिल्कुल। तो हम इंसान होकर इतने गिर गए हैं, और फिर मुसलमान होकर, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए, कि हम जानवरों से बदतर हो गए हैं। अब ये है कि इस्लाम ने जो सज़ाएँ मुकर्रर की हैं वो हुदूद हैं, क़िसास है, और तीसरी चीज़ है ताज़ीर। बिल्कुल ठीक। हुदूद वो हैं जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हैं, अब उसमें तो हम रद्द बदल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। उनकी जो शराइत हैं, उन शराइत को पूरा करते हुए सज़ा नाफिज होगी, और उन शराइत में भी हम रद्द बदल नहीं कर सकते, और उस सज़ा में भी हम रद्द बदल नहीं कर सकते। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर बिलफ़र्ज़ जो मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ जो हमें शर्तें चाहिए थी वो नहीं पूरी हो रही, सही है, तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि उसे सज़ा नहीं मिलेगी। ठीक है, सज़ा उसको फिर भी मिलेगी, लेकिन जो सज़ा कुरान ने मुकर्रर की थी वो उसको नहीं मिलेगी, उससे हटकर कोई और सज़ा मिलेगी। सही है। मसलन ज़िना है, बदकारी है, इसमें कुरान ये कहता है कि 4 गवाह लेके आओ। ठीक है। ठीक है, अब 4 गवाह नहीं मिल रहे। मिसाल के तौर पर 3 गवाह मिले हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये बुरा अमल देखा है। अब वो 3 तो गवाही दे रहे हैं, और ये मुल्ज़िम बिलफ़र्ज़ शादीशुदा है। अब इस्लाम कहता है कि शादीशुदा अगर ये जुर्म करे और 4 गवाह भी मिल जाएं तो इसे संसार कर दो, कत्ल कर दो। अच्छा, उसकी सज़ा मुख्तलिफ है, यानी कि शादीशुदा शख्स की सज़ा अलग है, गैर शादीशुदा की अलग है। अच्छा, उसको तो सिर्फ कोड़े लगेंगे। अगर गैर शादीशुदा होगा तो 100 कोड़े लगेंगे। अगर शादीशुदा होगा और ये 4 गवाह मिल जाते हैं फिर संसार किया जाएगा। लेकिन अगर 4 गवाह नहीं मिल रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बरी हो जाएगा, सिर्फ इतना होगा कि जो उसकी संसार की सज़ा थी वो उसको नहीं मिलेगी। फिर क्या सज़ा होगी? उससे हटकर असल बात तो ये है मौलाना साहब, फिर क्या सज़ा होगी? फिर ये हालात के तनाजुर में जो काजी हजरात होते हैं वो फैसला करते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं इन हालात में कैसी सज़ा होनी चाहिए।
اور اس کا کوئی نہ کوئی حوالہ ملنا چاہیے. کوئی نہ کوئی حوالہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حدود کے بعد قصاص ہے. قصاص ہوتا ہے یعنی قتل کے بدلے قتل, بالکل ٹھیک ہے, یا کسی نے زخم کسی کو لگایا زخم کے بدلے ایسا ہی زخم اس کو دیا جائے گا. تعزیرات قیامت تک کے لیے ہیں کہ حالات کے مطابق اس وقت کی کوئی سپریم کونسل ہو, جس طرح ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل ہے, کوئی بھی واقعہ ایسا پیش آتا ہے کہ جس کی سزا ہمارے آئین میں پہلے سے نہیں ہے, یا قرآن کریم میں یا احادیث میں ہمیں اس کی سزا نہیں مل رہی, تو اس کا پھر کیا حل ہوگا؟ اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے علماء, جید علماء تشریف فرما ہیں, ان کے سامنے بات رکھی جائے, وہ جو سفارش پیش کر دیں اس پہ عمل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہاں ایک اور بات عرض کروں گا زین بھائی, ہمارے ہاں قوانین کی کمی نہیں ہے. صحیح ہے. قوانین بہت ہیں, آئین بہت ہیں, شکے بہت ہیں. سب سے بڑا مسئلہ عمل درآمد کا ہے, عمل نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر عمل ہوتا ہے تو صرف اور صرف کسی غریب کے لیے ہوتا ہے, بڑے کے لیے نہیں ہوتا. بڑا ویسے چھوٹ جاتا ہے, اس کو کوئی پکڑتا بھی نہیں ہے, عام آدمی کو. اور پھر یہ سزائیں اگر جو ہوتی بھی ہیں یہ خفیہ ہوتی ہیں, جبکہ اسلام سزائیں نہیں دینا چاہتا, اسلام جرم کو روکنا چاہتا ہے. اور جرم یہ جو آپ نے بات کی, یہ ظاہر ہے جو اتنی سخت سزا ہے یہ اسلام نے اسی لیے مقرر کی کہ جرم کو روکا جائے. جرم کو روکا جائے. اور اگر اس پر مولانا صاحب آپ سمجھتے ہیں اگر اس پر امپلیمنٹ ہو جائے جی بالکل, تو یہ جرم تو ختم ہو جائے گا. بالکل ختم ہو جائے گا. اور اسی لیے تو اسلام کہتا ہے نا کہ مجرم کو سزا دو, اور سزا بھی سر عام دو, تاکہ دیکھنے والوں جو اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات چل رہی تھی کہ اچھا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے, یوں کرنا چاہیے, وہ بعض وہ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے, ابھی اس کو موقع نہیں ملا, لیکن جب یہ سزا دیکھے گا نا تو پیچھے ہٹ جائے گا. اچھا مولانا صاحب, بڑے احترام کے ساتھ, کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ چونکہ ظاہر ہے آج کل کے ماحول میں, جیسے اگر ہم یہ ریسنٹ واقعہ ہی لے لیں کہ موٹر وے پر ایک خاتون کے ساتھ اس کے بچوں کے سامنے یہ درندگی کی گئی, کیا اب ایسے واقعات میں جہاں پر گواہان موجود نہ ہوں, جہاں پر کوئی ایسی جن شرائط کو اسلام نے بتایا ہے وہ امپلیمنٹ نہ ہو رہی ہوں, تو تب ہم کیا سزا دے سکتے ہیں؟ اس کو کیا چینج کیا جائے گا, سنسار کیا جائے گا, کوڑے مارے جائیں گے؟ اس کا تعین کون کرے گا, کیسے اس کو چینج کیا جائے؟ زین بھائی میں نے عرض کی تھی, اس میں تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ جو شرائط ہیں یہ تو حدود کے نافذ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حدود کے نافذ کرنے کے لیے تو یہ گواہیاں مکمل نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری ہو جائے گا, نہیں بری نہیں ہوگا, لیکن پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ ہاں دیکھیں, وہ میں کہہ رہا ہوں کہ حالات حاضرہ کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا جائے کیس کہ یہ کیس ہے, اس کیس پہ آپ تجویز دیں کیا سزا ہونی, اور وہ ایک سزا مقرر کر دی جائے. ٹھیک ہے, تاکہ آئندہ کے بعد جو ہے ایسے واقعات نہ ہوں, قانون بنا دیا جائے. کیونکہ دیکھیں قیامت تک مسائل تو آتے رہیں گے, اس کی مختلف صورتیں آتی رہیں گی, تو ان مختلف صورتوں کو لے کر تو حالات کا ادراک کرتے ہوئے, حالات کو سمجھتے ہوئے, تو وہاں پر پھر اس طرح سزا تجویز کی جائے. اور تجویز ہی صرف نہ ہو, اس پہ عمل ہو. جس دن ایک دفعہ بھی عمل ہو گیا وہ جرم رک جائے گا. اچھا علامہ صاحب, آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے قصور میں ایک بچی کے ساتھ, بڑی معصوم پری کے ساتھ جو ہے وہ یہی درندگی کی گئی تھی. اس کا جو ملزم ہے عمران, وہ اب بھی جیل میں ہے. اس وقت بھی ہیومن رائٹس کے لوگوں نے, جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, وہ باہر نکل آئی کہ جی اس کو پھانسی جو ہے وہ نہیں آپ دے سکتے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے گی. تو اسلام اس میں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی مطلب ایک معصوم بچی کے ساتھ, بالکل آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا, تو کیا یہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟ اسلام کی اس میں کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے, ہیومن رائٹس کی جو جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں یا این جی اوز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مشن صرف اور صرف جرائم کو بڑھانا ہے, کم کرنا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی, آپ ایک مجرم کے لیے ہیومن رائٹس لے آتے ہیں, اس بچی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ جو درندگی کی گئی اس کے لیے کہاں پر ہیں؟ بالکل انسان نہیں, اس کے حقوق کہاں پر ہیں؟ اس کے حقوق کہاں پر ہیں؟ آپ مجرم کے لیے حقوق لے آتے ہو, اور جو بیچارہ مظلوم ہے اس کے لیے کیوں نہیں حقوق لاتے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو جرم ہوا ہے اس پہ جو سزا بنتی ہے اس سزا کو دو, سر عام دو. اور آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق مرحوم جب صدر پاکستان تھے, اس دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا, تو انہوں نے سر عام اس کو کوڑے لگوائے تھے. بالکل بالکل. اس کے بعد کوئی واقعہ ایسا نہیں پیش آیا. بالکل ٹھیک ہے. جب ہم سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کو بھی ترغیب دے رہے ہیں کہ تم بھی کرو, یہاں کچھ نہیں ہوتا, یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ایک کو سزا دیں گے تو ہزاروں لوگ جو ہے نا
وہ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو روک لیں گے کہ نہیں بھائی سزا ملتی ہے، سر عام ملتی ہے اور ساری دنیا دیکھے گی، آج کل تو ویڈیو بنے گی، سوشل میڈیا پہ جائے گی، اپنے خاندان میں بدنام ہوں گے، تو اس لیے بندہ جرم سے باز آ جائے گا۔ تو سر عام سزا ہونی چاہیے، کیونکہ مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں، مقصد جرم کو روکنا ہے۔ ہے۔ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ جرم کو روکنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مولانا صاحب بات ہے کہ ایک کچھ وفاقی وزراء نے یہ تجویز کی کہ ہم اسمبلی کے اندر ایسے مجرموں کے خلاف ایک بل لے کر آئیں گے جس میں ایسے گھنونے کام کرنے والوں کو نامرد جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اس وجہ سے نامرد نہیں کر سکتے کہ اگر اس کی وہ شادی شدہ ہے، جیسے آپ نے کہا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی دونوں کی سزائیں مختلف ہیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی ظاہر ہے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی؟ تو کیا یہ بل لانا درست ہے، یا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل درست کہہ رہی ہے یہ بل منظور نہیں ہونا چاہیے؟ جی بل دیکھیں یہ تو نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے آپ جو یہ سزا تجویز کر رہے ہیں۔ میں نے پھر پہلے بھی عرض کیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیا جائے، وہاں تمام مکاتب فکر کے جید علماء بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے کوئی سزا تجویز کر لیں۔ یوں اگر ایک ہی چیز پر ہم اپنی سوئی اٹکا لیں گے کہ ہم نے یہ بل لانا ہے اور یہ سزا دینی ہے، تو یہ تو جرائم کے اور بہت سارے راستے کھلیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے اور جرائم کے راستے کھلیں گے۔ دیکھیں اس کی بیوی ہے، اب اس کو پتہ ہے میرا خاوند تو نامرد ہو گیا، اب وہ بیوی کہاں جائے گی؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی اور کی طرف جائے گی، اور خاوند روک بھی نہیں سکتا۔ خاوند کیا کہے گا؟ نہ جا کسی کے پاس، وہ کہے گی آپ تو اپنے جرم کی سزا پا رہے ہیں، میں کسی جرم کی سزا پا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایسی سزائیں جس کی وجہ سے مجرم کے ساتھ کسی اور کو بھی نقصان پہنچ سزا مل رہی ہو، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیج دیتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کا بھی کام ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قاضی کا کام ہے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ سزائیں موجود ہیں اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ تو یہ جب کیس عدالتوں میں جاتے ہیں، ہمیں اکثر یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہاں پر جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کے نمائندے موجود نہیں ہیں، یا ان کی جو ان کی رائے ہے وہ شامل نہیں کی جاتی، چونکہ وہ بڑی آسانی سے بری ہو جاتے ہیں ایسے ملزمان جو ہیں۔ تو کیا ہماری عدالتوں کو اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لینی چاہیے ایسے واقعات میں، یا خود ہی فیصلے بر وقت کرنے چاہیے اور جلدی کرنے چاہیے؟ دیکھیے یہاں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل جب سے بنی ہے اس کی سفارشات پر عمل نہیں ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ یوں سمجھے کہ فائلوں میں دبے ہوئے ہیں سارے فیصلے۔ ان لوگوں کو ہم مطلب فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملکی خزانہ بھی لوٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جو سفارشات آتی ہیں اس کو مانا بھی نہیں جاتا، پھر کیا فائدہ؟ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوا۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات آئیں، وہ اس کو اسمبلی میں لائیں، اسمبلی میں اس کو پاس کر کے قانون کا حصہ بنایا جائے، تاکہ جج بھی مجبور ہو کہ میں اس کے مطابق سزا دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، جج اپنی جگہ اس وقت وہ بری و ذمہ ہے کہ جی میرے قانون میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل بری و ذمہ ہے کہ ابھی ہم نے سفارش کر کے بھیج دیا ہوا ہے، وہ اب وہ راستے میں رکا ہوا ہے۔ جتنی سفارشات ہیں آپ ان کو لائیں اسمبلی میں، اس پہ ڈسکس کریں، مزید اگر ضرورت پڑتی ہے مزید آپ دوبارہ ان کو بھیج سکتے ہیں کہ جناب ہمیں اس شک میں کوئی اشکال ہے، آپ اس کا حل بتا دیں۔ اس پہ خوب بحث کر کے تمام جو ادارے ہیں اور جو اس سے متعلقہ ہیں وہ سارے مطمئن ہو جائیں، اس کو قانون کا حصہ بنائیں۔ اور دوسری چیز جو آپ نے فرمایا کہ سزائیں جلدی دینی چاہیے، عدالت جلدی فیصلہ کرے، تو سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتی نظام اتنا سست ہے بالکل ٹھیک ہے کہ سال سال گزر جاتے ہیں، تو اتنی دیر میں واقعہ بھول جاتے ہیں لوگ۔ پھر اس کا فائدہ مجرم اٹھاتا ہے کہ بھائی باہر کی فضا تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو وہ کہتا ہے 4 پیسے لو مجھے بری کر دو، چھوڑ دو۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ اور اسی میں یہ جو ابھی جو آپ نے کہا نا مجرم فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جو مرکزی ملزم ہے ناظرین عابد جس کا نام آ رہا ہے سامنے، وہ تقریباً 8 مقدمات میں پہلے پولیس کو مطلوب ہے، یعنی 8 FIRیں اس شخص پر آلریڈی درج ہیں۔ تو جب 1 پر کارروائی نہیں ہوئی، 2 پہ کارروائی نہیں ہوئی، 8 پر کارروائی نہیں ہوئی، تو وہ شیر ہو گیا اور اس نے پھر سر عام چلتی سڑک پر، ہائی وے پر یہ کام جو ہے یہ کر دیا۔ اور مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو حصہ بنانا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ آپ تجاویز دیں، آپ سفارشات دیں، اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے، تبھی آپ اسلام کے مطابق اور تمام علماء کرام کو، جید علماء کرام کو آن بورڈ رکھ کر ہی
کوئی سزا کا تعین کر سکتے ہیں. آپ الفجر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ دیں, ہمیں اپنی فیڈ بیک دیں, رائے دیں, تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.